अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब नदीम। आप देख रहे हैं अल फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें हम यकम रमज़ान मुबारक से 29 रमज़ान मुबारक तक जय्यद मुफ्तियान किराम के साथ आपके सवालात का जवाबात इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम अशरफ साहब, जो कि रईस दारुल इफ्ता हैं जामिया दारुल उलूम तदरीसुल कुरान। सबसे पहले मुफ्ती साहब से सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान अच्छा जा रहा है आपको? अल्लाह का शुक्र बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूं कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, किसी किस्म का कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उर्दू ज़बान के अंदर मैसेज लिखकर अपने नाम और अपने इलाके के नाम के साथ सेंड कर सकते हैं, या स्ट्रीमिंग के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफस्सल जवाब अता फरमाएंगे। तो मुफ्ती साहब बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या फर्ज अदा करने से नमाज हो जाती है? सिर्फ फर्ज अदा करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका सवाल ये है कि अगर सुन्नतें वगैरह छोड़ दी जाएं तो क्या सिर्फ फर्ज की अदायगी के साथ नमाज हो जाएगी? तो सिर्फ फर्ज अदा करने से फर्ज तो जिम्मा से उतर जाएंगे, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम पर एहसानात हैं, तो उन एहसानात का तकाजा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इत्तिबा में सुन्नत का अहतमाम किया जाए। और सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर छोड़ भी दी जाए तो उनमें हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो हैं इनका पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है। बगैर किसी उज़र के सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ना, इससे दिल में सुन्नत की कमी आ जाती है, और फिर इस सुन्नत मुअक्कदा के छोड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आदमी फ़र्ज का तारिक बनना शुरू हो जाता है। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा का अहतमाम भी ज़रूरी है, और सुन्नत मुअक्कदा का बगैर उज़र के छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। सिर्फ फ़र्ज पढ़ने से फ़र्ज तो ज़िम्मे से उतर जाएगा, लेकिन जो पूरा अजर मिलेगा और पूरा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो इसको अजर व सवाब की उम्मीद है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तिबा में सुन्नतें भी अदा करना ये ज़रूरी है। बगैर उज़र के सुन्नत मुअक्कदा नहीं छोड़नी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि रोजे की हालत में ड्रिप लगवाना कैसा है? जी, पिछली मजलिस में भी इसके बारे में तफसीली जवाब दिया गया था कि शरीयत ने रोज़े के फासिद होने और न होने का एक मयार बताया है कि किन चीज़ों से और कैसे रोज़ा फासिद हो जाता है और कैसे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो जैसे हदीस में आता है, इन्नमल इफ्तारु मिम्मा दखला, कि जो चीज़ दाखिल हो इंसान के जिस्म में उससे रोज़ा इफ्तार होगा, उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। लैसा मिम्मा खराजा, जिस्म से कोई चीज़ निकले उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। जैसे कोई आदमी खून अगर किसी को दे तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। तो अब ये जो हदीस में आता है कि जो जिस्म में चीज़ दाखिल हो, तो दाखिल से मुराद ये है कि वो जो फितरती और कुदरती रास्ते हैं उनके ज़रिए से वो दाखिल हो। जैसे अब ये मसाम हैं, आप गुस्ल करते हैं तो पानी मसाम के ज़रिए अगर जिस्म में दाखिल होता है, तो ये अब कुदरती रास्ता नहीं है दाखिल होने का, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी ने ड्रिप लगवा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, तो ये कुदरती रास्ते से दाखिल नहीं हो रहे, लिहाजा इनसे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा बाकी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इसमें भी खून देने का जिक्र किया है, तो उससे रिलेटेड एक और सवाल है कि टेस्ट के लिए जो खून दिया जाता है, इस बारे में क्या हुक्म है कि क्या जी, जैसे अगर आदमी किसी को खून दे दे तो या खून का जिस्म से निकलवाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हदीस बताई गई हदीस में कि लैसा मिम्मा खराजा, जो चीज़ जिस्म से निकले उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो इसी तरह अगर कोई आदमी शुगर टेस्ट करने के लिए या वैसे कोई और टेस्ट करवाने के लिए खून जिस्म से निकलवाता है, तो इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा कायम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया साहब। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप कोई भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई मसला पूछना चाहते हैं,
تو ہمارے اسٹریمنگ کے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اردو زبان کے اندر اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو مفصل جواب عطا کریں گے. اور اسی طرح اگر فیس بک پیج پہ آپ موجود ہیں, یہ لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں, تو یہیں پہ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال اردو ٹائپنگ کے اندر لکھ کر چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام کے اندر آپ کے سوال کا مفصل جواب دے دیا جائے گا. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگر چھپکلی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے یا چھو کر گزر جائے تو کیا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں, غسل جو ہے اس کے لیے کچھ باتیں اور شرائط بتائی گئی ہیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا. تو چھپکلی کا جسم سے چھو کر گزر جانا یا چھپکلی کا جسم کو ٹچ کر جانا, یہ ان شرائط میں سے یا ان باتوں میں سے نہیں ہے جس سے آدمی پر غسل فرض ہو جائے. تو چھپکلی کے آدمی کے جسم کو ٹچ کر کے جانے سے یا اس کے جسم کو چھو کر جانے سے غسل فرض نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال ہے کہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تہجد کے ساتھ انفرادی طور پر پڑھنا بہتر ہے؟ جی, رمضان المبارک کا ایک پورے سال میں ایک واحد مہینہ ہے جس میں وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. باقی پورا سال وتر جو ہے وہ انفرادی طور پر پڑھے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں, افضل بھی وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رمضان میں جب صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی تو وتر جماعت کے ساتھ پڑھائے, اور اسی طرح صحابہ بھی وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے. تو رمضان المبارک میں وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی افضل اور مسنون ہے. تہجد کا اجر الگ ہے, تہجد انفرادی عبادت ہے, اس کو آپ تہجد کو اپنے وقت میں ہی پڑھیں, لیکن وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک شخص پوچھ رہے ہیں کہ نفاس والی عورت کا اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو اس میں عورت کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ جی, نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے, نفاس کا خون. تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے, کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے. یہ 1 ہفتے میں بھی بند ہو سکتا ہے, 2 ہفتے میں بھی بند ہو سکتا ہے, 3 ہفتے میں بھی. تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کسی عورت کا 40 دن کے بعد ذرہ ذرہ خون آتا رہا تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 40 دن کے بعد غسل کر کے پاکی حاصل کرے گی اور نماز اور روزہ شروع کرے گی. اب اس کے لیے نماز اور روزہ فرض ہو چکا ہے, تو یہ غسل کرنے کے بعد پاک ہو چکی ہے. اس کے بعد جو تھوڑا تھوڑا خون اس کو آئے گا اس کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہا جائے گا. اس کی وجہ سے روزہ اور نماز معاف نہیں ہوں گے, بلکہ غسل کر کے یہ پاکی کے بعد نماز اور روزہ شروع کرے گی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کے لیے الگ سے پیسے رکھتا رہتا ہوں, اب وہ کافی جمع ہو چکے ہیں, تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ جی, زکوٰۃ کے لیے جو رقم آپ نے سال کے شروع سے ہر ہفتے کی بنیاد پر یا ہر مہینے کی بنیاد پر جو زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کرنا شروع کی ہے کہ آپ اس کو رمضان المبارک میں ادا کریں گے, تو اب وہ رقم جمع کرتے کرتے 2 لاکھ 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کیا اس زکوٰۃ کی رقم پر بھی زکوٰۃ اب لازم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر لی گئی ہے تو اس زکوٰۃ کی جمع شدہ رقم پر اب مزید زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. جیسے کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی مسئلہ کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک پہ لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں تو اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال اردو زبان کے اندر ٹائپ کر کے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام لکھ کر ہم سے اپنا تفصیلی جواب حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عطا کریں گے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ جی, جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت میں ایک معیار بنایا گیا ہے روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا. تو
جیسے بتایا گیا لیس مما خرج، جو جسم سے چیز نکلتی ہے اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ دودھ پلانا بھی اسی عمل میں سے ہے، تو عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزے میں دودھ پلانا یہ بالکل درست ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں ایک محترمہ کہ بھول کر اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے بھول اور چوک کے گناہ میری امت کو معاف فرما دیے۔ تو ایک آدمی جس نے روزہ رکھا ہے اور اس کو روزہ رکھنا یاد نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، اور اس بھولے میں اس نے کچھ کھا پی لیا، پیٹ بھر کر کھا پی لیا ہو، تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ رحمت خداوندی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کھلا پلا بھی دیا اور اس کا روزہ بھی باقی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہرحال بھول کر کھانے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر کھاتے ہوئے اس کو یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے رکنا ضروری ہے۔ اگر وہ کھاتے پیتے اس کو یاد آیا پھر بھی نہ رکا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر کھاتے ہوئے یاد نہ آیا، بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک محترم پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں شہد ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، آنکھ میں دوا ڈالیں یا آنکھ میں شہد ڈالیں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ باقی رہے گا، کیونکہ آنکھ میں دوا ڈالنا یا شہد ڈالنا یہ کچھ ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے کے ذریعے وہ دوا یا شہد اس کا اثر جو ہے وہ حلق سے اتر کے معدے میں چلا جائے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ یہ دوا ڈالتے ہیں، اگر اس کا حلق میں اثر بھی محسوس ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آنکھ میں جو دوا ڈالنے سے یا شہد ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک سوال ہے کہ اگر مفتی صاحب تراویح کی دوسری رکعت پڑھ کر پھر سے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ تراویح کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، یہ عام طور پہ اس کی صورت پیش آتی رہتی ہے اور اس میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کون سی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو دوسری رکعت میں بیٹھنا ان کے لیے فرض تھا، لیکن وہ غلطی سے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کو تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو ان کے لیے دوبارہ واپس لوٹنا یہ ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر سجدہ سہو کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے تیسری رکعت کا سجدہ بھی ملا لیا اور ان کو یاد نہیں آیا، پھر اب وہ تیسری رکعت بھی پڑھیں گے، چوتھی بھی پڑھیں گے، تو چوتھی کے آخر میں وہ سجدہ سہو کریں گے، تو اس سے ان کی جو آخری دو رکعتیں ہیں یہ تراویح شمار ہوں گی اور ان میں پڑی ہوئی منزل یہ بھی درست ہو جائے گی، اور پہلا ان کا شفع جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے، اس کی جو تلاوت ہے اس کو بھی دوبارہ احتیاطاً لوٹا لیا جائے، تو ان کی دوسری دو رکعتیں ہو جائیں گی تراویح میں، اور دوسری دو رکعتوں کی منزل بھی تراویح میں شمار ہوگی۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ان کی جو پوری کی پوری تلاوت ہے وہ تراویح میں شمار ہوگی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ دوبارہ لوٹا لی جائے۔ بہرحال 2 رکعت تراویح شمار ہوں گی اور 2 رکعت نفل شمار ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسے کہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سوال کے جواب پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ فیس بک پہ ہماری لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں تو اسی لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال اردو زبان کے اندر اپنا نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو تفصیلاً جواب عطا فرمائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک شخص پوچھ رہے ہیں کہ 4 تراویح کے بعد بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، سوال ان کا یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح پڑھ لینے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس میں کچھ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، جتنی دیر میں جتنے وقت میں 4 رکعت پڑھی ہیں ان 4 رکعت کے بقدر بیٹھنا یہ مستحب ہے،
اور اگر مشقت کا اندیشہ ہو کہ وقت زیادہ ہو جائے گا تو اس میں کمی کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال 4 رکعت کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں کچھ نہ کچھ پڑھنا، جیسے مروجہ دعا بھی آج کل جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور تسبیح پڑھنا چاہیں، استغفار کرنا چاہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں، کچھ بھی یعنی پڑھنا چاہیں آپ نیکی کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے کہ یہی پڑھنا لازم ہے۔ بہرحال 4 تراویح کے بعد بیٹھنا اور کچھ پڑھنا، یہ کچھ بھی پڑھنا یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی دعا کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے مختصر کہ اگر اس میں مطلب کوئی کسی قسم کی بندش یا باؤنڈنگ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی قیام کے دوران بیٹھا رہتا ہے جو ہی امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتا ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ جی، یہ دیکھیں، یہ عادت بن چکی ہے کہ امام جو ہے وہ چونکہ قرات کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی لمبی رکعت ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ جو ہی امام رکوع میں جانے لگتے ہیں تو ساتھ آ کر وہ شریک ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رکعت مل گئی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ قرات میں شریک نہیں ہوئے ان کا قرآن کا اتنا حصہ وہ ان سے چھوٹ گیا، اتنا قرآن جو ہے وہ ان سے رہ گیا۔ ایک بات تو یہ نقصان کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہ بعض کتابوں میں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کی منافقین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، کہ منافقین وہ اس قسم کی حرکات کرتے تھے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ بعض نے تو اس کو مکروہ تحریمی تک کہا ہے کہ ایسا کرنا کہ پیچھے بیٹھ کے بات چیت کرنا، لیٹ جانا، اور جو امام رکوع میں جانے لگے فوراً آ کر جو ہے وہ رکوع میں شریک ہو جانا، بعض نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اجر اور ثواب کی نیت سے جب ہم قرآن سننے کے لیے مسجد میں گئے ہیں تو پھر ہمیں شروع سے قرآن سننا چاہیے، اسی کا بہت زیادہ اجر ہے۔ ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ عنایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ، اگر ایک شخص مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے تو پہلی رکعت میں امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو پیچھے سے کوئی شخص آ گیا ہے تو وہ امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ نماز میں شامل ہو گیا ہے تو کیا اس کی یہ رکعت پوری ہو جائے گی یا اس کو بعد میں ایک الگ سے پڑھنی پڑے گی؟ جی، جو آدمی بعد میں تاخیر سے آیا اور ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہوا کہ امام صاحب رکوع میں تھے، اب یہ آ کر نماز میں اس نے اللہ اکبر کہا تو امام کھڑا ہو گیا، اگر امام کی پیٹھ سیدھی ہو گئی تو اس کو رکعت نہیں ملی۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو یہ رکعت پڑھنی ضروری ہوگی، اور اگر یہ امام کے ساتھ رکوع میں ایسی طرح ملا کہ اس کی پیٹھ امام کی پیٹھ کے ساتھ برابر ہو گئی، اگرچہ اس کو تسبیح پڑھنے کا اگر موقع ابھی تک نہیں ملا کہ امام کھڑے ہو گئے، پھر بھی اس کو یہ رکعت مل جائے گی، اس کی یہ رکعت پوری شمار ہوگی۔ اگر رکوع امام کے ساتھ پیٹھ مل گئی تو یہ نماز اس کی پوری شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ تسبیحات کم از کم 3 بار جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ جی، وہ جب امام کے ساتھ اس کی پیٹھ مل گئی تو امام اگر کھڑے بھی ہو گئے تو یہ جو ہے وہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ جلدی سے پڑھ کے امام کے ساتھ واپس قیام میں شریک ہو سکتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، اگر آپ جیسے کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سوال کا جواب لے سکتے ہیں، یا اگر آپ فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال اردو زبان کے اندر اپنے نام اور اپنے پتے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ مدلل جواب آپ کو عنایت کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک شخص پوچھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کا رمضان کا روزہ اگر ٹوٹ گیا تو کیا وہ اب کھا بھی سکتا ہے؟ جی، اگر کسی وجہ سے بھی رمضان المبارک میں کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس کے بعد وہ کیا عام اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا پی سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر روزہ کسی عذر کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کہ وضو میں اس کو روزہ یاد تھا، اس کا پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو کیا اب اس کے بعد وہ کھاتا پیتا رہے؟ تو ایسے شخص کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے پھر بھی اس کو شام تک روزہ داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہنا یہ واجب ہوگا۔
جی بہت شکریہ صاحب. ایک اور سائل پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سحری کے بعد نیت کے بغیر سو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں روزہ جو ہے اس کی رات کو نیت کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک آدمی سحری کے لیے اٹھا اور اس نے روزے کی نیت نہیں کی، جیسے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کرنا اس کو نیت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، کہ عام حالات میں عام پورے سال میں آدمی اس وقت میں 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے کوئی نہیں وہاں پہ ناشتہ کر رہے ہوتے، تو جو اس کا اٹھ کے سحری کرنا یہ یعنی اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے کہ یہ آدمی روزہ رکھنے کے لیے ہی اٹھا ہے، تو سحری کا کرنا یہ نیت کے قائم مقام کیا جائے گا. بہرحال اگر وہ سحری کرنے کے بعد بغیر نیت کے سو گیا اور دیر سے آنکھ کھلی تو ایسا آدمی اول تو اس کی سحری ہی اس کے روزے کے لیے کافی ہے، اگر پھر بھی نیت کرنا چاہتا ہے وہ تو نصف النہار سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہوگا. صحیح ہے، مطلب کہ اگر نیت نہیں بھی کی تو روزہ اس کا ہو جائے گا؟ جی روزہ اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سحری کرنا ہی اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے کہ یہ اس کو نیت کے قائم مقام بنایا جائے گا کہ سحری اس وقت کرنا یہی روزے کے لیے ہے. جی تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر اس نے صبح سحری کے وقت نیت نہیں کی تو نصف النہار سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے تو وہ اگر نیت کر لیتا ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا، اور نہیں کی تب بھی روزہ ہو جائے گا؟ نیت کر لے اس سے جو جس نے سحری کی ہے وہ تو نیت اس کی نیت سحری کے اندر ہی آ گئی. ایک آدمی جس کی آنکھ ہی نہ کھلی سحری میں صحیح، اور وہ صبح سے جو ہے وہ بغیر اس کے اٹھا اور اس کی اگر نماز بھی قضا ہو گئی ہے اور 8-9 بجے تک بغیر کھائے پیے رہا، اب وہ کشمکش میں ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. اب اس کی اگر نیت بن گئی ہے کہ میں روزہ رکھ لوں تو وہ اس کے لیے ہے کہ وہ نصف النہار سے پہلے بغیر کھائے پیے اگر اس نے نیت کر لی ہے تو اس کا بھی روزہ شمار ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک اور سوال مصطفیٰ کہ اگر عام دنوں میں نماز پڑھتے ہوئے نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار اور کیا وہ نیت کرنا ضروری ہے؟ نیت کا تعلق دیکھیں دل کے ارادے سے ہے کہ آپ جب مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے ذہن میں بات ہے کہ آپ کیا پڑھنے لگے ہیں. تو وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں 4 رکعت سنت اب پڑھنے لگا ہوں یا 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں، وہی نیت ہے. اور زبان سے نیت کر لینا یہ افضل ہے کہ بول کر نیت کر لی جائے، استحضار ہو جائے، یہ افضل اور بڑھیا ہے. باقی دل کے ارادے کا نام ہے، یہی نیت ہے. ٹھیک ہے. تو نیت اگر عربی زبان کے اندر نہ آتی ہو کسی شخص کو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ اپنی اردو زبان میں بھی کر سکتا ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اردو میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں، نماز کا آغاز کر چکے ہیں، انہوں نے قرات شروع کر دی ہے، تو کوئی آدمی پیچھے سے آتا ہے تو کہ بعض اوقات بڑی لمبی سی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جلدی میں اس طرح کہہ سکتا ہے کہ نیت تو نماز فرض یا اس طرح، تو کیا اس کی نیت ہو جائے گی؟ جی نیت جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کے ارادے کا نام ہے. اب جب وہ جماعت کھڑی اس آدمی نے دیکھ لی ہے، اب اس کے دماغ میں ہے کہ یہ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے تو اس کے دماغ میں ہے کہ میں فجر کی نماز کے فرض پڑھنے کے لیے امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، تو یہ جو اس کے دل اور دماغ میں بات ہے یہی اس کی نیت ہے. اور آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو کر وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے گا تو یہ اس کی نیت ہو گئی. اور اگر زبان سے کہہ لیتا ہے تو پھر بھی اس کی جو ہے وہ نیت ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں. بہت شکریہ مصطفیٰ. ناظرین کرام، آج کے سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا 29 رمضان المبارک تک روزانہ سحر 3:30 بجے، جس میں مفتی صاحب آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. اور آج کی نشست کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.